बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि। मुहतरम नाज़रीन, राह इश्क पार्ट 2 वीडियो आखिर तक देखिएगा। जब तक शहजादी की तजहीज़ व तकफीन का सामान होता रहा, फकीर सर झुकाए साख्तो खामोश बैठा रहा। जब जनाजा बादशाही महल से रवाना हुआ तो हमरा चलने वालों में ये भी शामिल हो गया। लाखों के हजूम में नमाज़ जनाजा अदा की गई। शाम होते ही शाही कब्रिस्तान में शहजादी को सुपुर्द खाक कर दिया गया। अफसोस के नाजो अदा, जमालो ज़ेबाई का एक गुलेराना आज कई मन मट्टी के नीचे दबा दिया गया। ये तन्हा एक शहजादी की मौत नहीं थी, साथ साथ बेशुमार उम्मीदों की भी मौत हो गई। रात की जुल्फ़े सयाह कमर से नीचे ढल चुकी थी। सारा शहर सोगवार उदासियों में डूबा हुआ था। तन्हा एक फकीर अपनी कुटिया में जाग रहा था। कयक कयक सन्नाटे की भरपूर खामोशी में पेशाली हुए उठा और सीधा शाही महल के कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। ताज इश्क ने इसे बेइंतहा हौसलामंद बना दिया था। आस्तीन चढ़ाते हुए आज वो मौत से लड़ने आया था। अपने जुनून पर यकीन के सहारे आज से तकदीर का फैसला बदलवाना था। सबसे पहले घुटना टेक कर इसने शहजादी के वतन की खाक का बोसा लिया। इसके बाद जल्द अज जल्द कब्र की मिट्टी हटाई, जो कि कब्र बिल्कुल ताज़ा थी, इसलिए जल्द ही तख्ते तक पहुंच गया। तख्ते खोलने के बाद जब ही कफन का आंचल नजर आया, इसके जब्त का पैमाना छलक उठा। बेख्तियार कब्र के अंदर उतर पड़ा और इश्क की बख्शी हुई हिम्मतों के सहारे नाश को बाहर निकाला, कांधे पर रखा और तेज तेज वीरान झाड़ियों से गुजरता हुआ कुटिया में पहुंचकर दम लिया और कांधे से नाश उतार कर नहायत हिफाजत एहतराम के साथ एक गोशे में लटा दिया। अब इश्क का फरिश्ता एक ठंडी लाश के अंदर जिंदगी की तपश वापस लाने के लिए आसमान की तरफ माइले परवाज था। आंसुओं में निहाई हुई दुआ जो ही अर्श से टकराई, अचानक कुटिया के दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। आने वाला अपनी वज़ाकता से कोई तबीब मालूम हो रहा था। सर पर दवाओं का बोझ लादे हुए इसके साथ एक मुलाजिम भी था। कुटिया के अंदर दाखिल होते ही तबीब ने शहजादी का कफन उठाया, नब्ज़ पर हाथ रखा और फकीर को आवाज दी, वक्त की कीमती मोहलत जाया न करो। जिंदगी की वापसी की तवक्को घड़ी दो घड़ी की मेहमान है। शहजादी की मौत वाक़या नहीं हुई है, सख्ते की हालत तारी है। ज़ंबील से दवा की शीशी निकाल कर फकीर को देते हुए कहा, निहायत तेजी के साथ शहजादी के तलवों पर इसकी मालिश करो। अब फकीर की पुरबीत निगाहों का आलिम काबिल दीद था। इधर इसने दवाओं की मालिश शुरू की, उधर तबीब की निगाहें शहजादी के चेहरे पर जम गईं। चंद लम्हे बाद अचानक शहजादी के जिस्म में एक हरकत पैदा हुई। फकीर ये करिश्मा खैरत देखकर खुशी से पागल हो गया था। तबीब ने फिर एक सयाल दवा की शीशी उठाई और शहजादी की नाक में इसके चंद कतरे टपकाए। शहजादी को फौरन छींक आई और शहजादी ने आंखें खोल दी। अचानक एक अजनबी माहौल में अपने आप को देखकर शहजादी हैरान रह गई। कफन के आंचल से मुंह ढांपते हुए कहा, मैं इस वक्त कहाँ हूँ? मेरे साथ क्या वाक़या पेश आया? जल्द बताओ, दिमाग पागल हो रहा है। फकीर ने अपने जज्बात में काबू पाते हुए जवाब दिया, किसी बात का अंदेशा न फरमाइए, आप इस वक्त एक महफूज पनाहगाह में हैं। और इसके बाद तफसीलवार शुरू से आखिर तक सारा वाक़या बयान किया। वो बयान करता रहा, शहजादी खैरत में डूबी हुई सुनती रही। सारा माजरा सुन लेने के बाद शहजादी को इश्क सादिक की हिमायत में कुदरत की कार फरमाई का यकीन आ गया था। लुजाती हुई आवाज में बमुश्किल ये अल्फाज मुंह से निकल सके कि पर्दा गैब की चारागरी जिस ख्वाब की पुष्टपनाही कर रही है, अब इसे शर्मिंदा ताबीर होने से कोई नहीं रोक सकता। तबीब ने मुदाखलत करते हुए कहा, तो फिर क्या देर है? मेरे ख्याल में एक लम्हा के लिए भी माहौल का गैर महरम रहना मुनासिब मालूम नहीं होता। ये कहते हुए तबीब ने फकीर को सामने बिठाया और अपने साथ मुलाजिम को शाहिद बनाकर इजाबो कबूल की रस्म अदा कर दी और एक फरिश्ता गैब की तरह दुआ मांगता हुआ निगाहों से ओझल हो गया।
آج فقیر کی فاتحانہ مسرتوں کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ خوشی کے آنسوؤں سے آنکھیں بھری ہوئی تھی اور بار بار زبان سے یہ الفاظ مچل رہے تھے کہ خداوند تیری شان بندہ نوازی کے قربان، یہی میں شفا یاب ہو گیا۔ سچ فرمایا تیرے رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تیرے کرم پر بھروسہ کرنے والے کبھی نامراد نہیں ہوتے۔ فقیر کی زندگی کا آج نیا دور شروع ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ خوشحالی کے دن سنورنے لگے، مستقبل کا چہرہ نکھرنے لگا۔ شریک غم ساتھی کی طرح شہزادی نے فقیر کے ساتھ اپنی رفاقت کا حق ادا کر دیا۔ نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ شاہی زندگی غربت و افلاس کے سانچے میں ڈل گئی۔ کسی حال میں بھی پیشانی پر بل نہیں آیا۔ کئی سال گزر گئے لیکن شہزادی نے اپنے دوبارہ جی اٹھنے کے راز سے کسی کو باخبر ہونے نہیں دیا۔ فقیر کی کٹیا شاہی محل کا فاصلہ کچھ زیادہ دور نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ صرف فقیر کے لیے زندہ کی گئی ہے، اس لیے زندگی کا دائرہ عام وسیع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خاندان کی لاڈلی بیٹی کے انتقال کے بعد شاہی محل پر ہمیشہ کے لیے غم چھا گیا۔ دربار کی رونقیں سب پڑ گئیں۔ بیٹی کے غم میں بادشاہ کی زندگی مرجائے ہوئے پھول کی طرح اداس ہو گئی۔ اب وہ چہل پہل نہ تھی، اب وہ شاہانہ کوفر کا اہتمام نہ تھا۔ طبیعت سادگی کی طرف مائل ہو گئی تھی۔ دینی مشاغل سے دلچسپیاں بڑھنے لگیں۔ مسجدوں کی تعمیر، مدرسوں کا قیام، بعض کی محفلیں بادشاہ کا محبوب مشغلہ بن گیا تھا۔ ہفتہ کا ایک دن تعلیمی اداروں کا معائنہ کرنے کے لیے محسوس تھا۔ آج ایک مکتب کی سالانہ تقریب تھی۔ تمام بچے صاف ستھرے لباس میں بادشاہ کے خیر مقدم کے لیے کھڑے تھے۔ جو ہی بادشاہ کی سواری آئی تمام بچوں نے جھک کر سلام کیا۔ اچانک بادشاہ کی نظر ایک بچے پر پڑی اور دل از خود اس کی طرف کھینچنے لگا۔ بار بار اسے دیکھنے کی خواہش مچلنے لگی۔ بلاخر اسے اپنے پاس بلا کر بٹھا لیا اور ملم سے دریافت کیا، اتنا روشن اور دلکش چہرہ ریاست میں پہلی بار نظر سے گزرا ہے، یہ کسی ارجمند باپ کے چمن کا پھول ہے؟ مولم نے جواب دیا، مدرسہ میں داخل ہوئے چند ہی دن ہوئے ہیں اسے لے کر کبھی کبھی اس کا باپ بھی ساتھ آتا ہے۔ ویسے ظاہری وضاحت سے اس کا باپ غریب اور مسکین آدمی نظر آتا ہے۔ بادشاہ حیران تھا کہ ایسا روشن و تابندہ بچہ کیوں کر پیدا ہو گیا ہے۔ چلتے وقت مولم کو ہدایت کر گیا کہ اس بچے کو اپنے باپ کے ہمراہ دربار میں حاضر کیا جائے۔ شام کو مولم نے بادشاہ کو حکم فقیر کو پہنچاتے ہوئے تاکید کی کہ اپنے بچے کو لے کر دربار میں فوراً حاضر ہو جاؤ۔ فقیر نے جب شہزادی سے اس کا تذکرہ کیا تو یکایک اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ رہ رہ کر اسے محسوس ہونے لگا کہ شاید مشیت الہی ایک سربستہ راز کو بے نقاب کر دینا چاہتی ہے۔ حاکم کا حکم تھا، مجبوراً دوسرے دن بچے کو بنا سنوار کر باپ کے ہمراہ کر دیا۔ پیدائشی حسن کی رونق کی کیا کم تھی کہ اب ظاہری آرائش نے اسے نگار خانہ قدرت کا شاہکار بنا دیا۔ بچے کو ساتھ لے کر جب فقیر اپنا بیش بدل کر دربار میں حاضر ہوا تو یک وقت سینکڑوں نگاہیں بچے کی طرف گئی۔ چہرہ جمال کی تابندگی اور جلوہ خداداد کی دلکشی دیکھ کر ہر شخص دم بخود ہو گیا۔ بادشاہ کی جذبہ شوق کا عجیب حال تھا۔ تخت شاہی سے اٹھ کر بچے کو گود میں بٹھا لیا۔ نامعلوم طور پر دل کی کشش تیز ہو گئی، رگوں کا خون جوش مارنے لگا۔ دربار کو منتظر چھوڑ کر آج پہلی بار بادشاہ حرم سرا میں داخل ہوا۔ ملکہ دوڑی ہوئی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ہمراہ ایک منحوس شکل و صورت کا بچہ دیکھ کر ملکہ خیرت میں پڑ گئی۔ بار بار اسے دیکھ رہی تھی، بے ساختہ بول اٹھی، ذرا غور سے دیکھیے، اس کی پیشانی، اس کے ہونٹ ہو بہو مرحوم شہزادی کی طرح ہیں، جیسے بھی ممکن ہو یہ بچہ مجھے دلایا جائے۔ بادشاہ نے جواب دیا، ویسے بھی میں نے معلوم کیا ہے کہ ایک فقیر کا بچہ ہے، لیکن کوئی اپنے بچے کو بخوشی کسی کے حوالے نہیں کر سکتا، اور کسی کی گود کا کھلونا جبراً چھین لینا انسانی مروت کے خلاف ہے۔ ملکہ نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، میں ممتا کی ماری خود ہی گوارا نہیں کرتی کہ کسی کے دل کا ٹکڑا زبردستی اس سے علیحدہ کیا جائے، لیکن ایسا کرنے میں کیا حرج ہے کہ اس کے والدین کو بھی رہائش کا انتظام کر دیا جائے۔ ایک فقیر کے آنے کی معراج اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ بادشاہ نے ملکہ کو سراختے ہوئے کہا، تمہاری رائے قابل غور ہے،
محل سرائے سے واپس آنے کے بعد بادشاہ نے فقیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ملکہ تمہارے بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں، کیا تم اس کی اجازت دو گے؟ فقیر نے جواب دیا، ملکہ کی خوشنودی کے خیال میں کسی طرح گوارا کر بھی لوں تو اس کی ماں یہ بات برداشت نہیں کر سکے گی، وہ غریب بے موت مر جائے گی۔ بادشاہ نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، میں بچے کو ماں سے علیحدہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر محل کے گوشے میں تم لوگوں کی رہائش کا انتظام کر دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ بچہ بھی اپنی ماں سے علیحدہ نہیں ہوگا اور ملکہ بھی اپنا جی بہلاتی رہیں گی۔ فقیر نے کہا، میں واضح طور پر نہیں کہہ سکتا کہ یہ صورت میری اہلیہ بھی پسند کر سکے گی یا نہیں، کیونکہ مسکینوں کے لیے شاہی محل کبھی راس نہیں آتے۔ بادشاہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا، تم اس کی فکر نہ کرو، بلکہ تمہاری اہلیہ کو جیسے بھی ہو راضی کر لیں گے۔ محل کے اقلی دروازے کے اندر شاہی بیگمات کی محسوس پالکی رکھی جاتی تھی۔ شاید آج ملکہ کہیں جانے والی تھی۔ خواصوں کے جھرمٹ میں آ کر ملکہ بیٹھ گئی اور شاہانہ کوفر کے ساتھ پالکی آگے بڑھی۔ پالکی جیسے ہی آگے بڑھی، براستے کی پیشوائی کرنے کے لیے خواجہ سراؤں کا ایک دستہ آگے آگے چل رہا تھا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ملکہ کسی فقیر کی کٹیا میں جا رہی ہیں۔ اس خبر کو جس نے بھی سنا اسے نہایت حیرت ہوئی۔ کچھ لوگوں نے اس واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ حیرت کی کیا بات ہے، شہزادی کے انتقال کے بعد سے فقیروں اور مسکینوں کا رابطہ شاہی خاندان سے بہت قریب ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی خدا رسیدہ درویش کی زیارت کو ملکہ جا رہی ہوں۔ آخر اللہ والوں کو کیا غرض پڑی ہے کہ وہ بادشاہوں کے پاس جائیں، وہ تو خود ولایت کے تاجدار ہوتے ہیں، سو بادشاہوں کو غرض ہو تو ان کے قدموں کی خاک سے برکت حاصل کریں۔ پالکی شاہی باغ کے قریب پہنچ چکی تھی۔ فقیر کی کٹیا جانے والا راستہ نہایت پرپیچ تھا۔ ایک خواجہ سرا اچانک فقیر کی کٹیا کے پاس گیا۔ فقیر کٹیا سے گھبرا کے باہر نکلا۔ اس نے اپنے دروازے پر آج پہلی دفعہ پالکی دیکھی، سخت حیرت ہوئی۔ خواجہ سرا نے فقیر کو مطلع کیا کہ پالکی میں ملکہ تشریف لائی ہیں، وہ تمہاری اہلیہ سے ملنا چاہتی ہیں۔ یہ خبر سن کر فقیر کا دل دھک سے ہو گیا۔ بدخواسی کے عالم میں شہزادی کو اطلاع دی۔ سال ہر سال کا مخفی راز آج بے نقاب ہوا چاہتا ہے۔ اب چھپنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی تھی۔ عقل معوف ہو گئی، خون سوکھ گیا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس عالم میں شہزادی دم بخود کھڑی تھی۔ کٹیا کے اندر ملکہ داخل ہوئی، پہلی نظر پڑتے ہی آنکھ چپک گئی۔ دوبارہ کھلی تو سختے کا عالم طاری ہوا۔ تھوڑی دیر بعد منہ سے چیخ نکلی، شہزادی! اور دوسری چیخ بلند ہوئی۔ نظر کا مشاہدہ دل مان گیا تھا، لیکن دماغ انکار کر رہا تھا۔ دفنائی ہوئی بیٹی کیوں کر زندہ ہو سکتی ہے؟ مرنے کے بعد آج تک کوئی واپس لوٹا ہے بھلا؟ ایک ناممکن بات کیسے واقع ہو سکتی ہے؟ یہ صرف نظر کا دھوکہ ہے، بیداری کا خواب ہے، یقیناً آنکھ کا کھلا فریب ہے۔ پھر ملکہ نے پاگلوں کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا شروع کیا۔ پھر چیخیں بلند ہوئی، کیا واقعی شہزادی ہو؟ میری لختے جگر ہو، میری آنکھوں کی روشنی ہو؟ ہائے آج میری نگاہوں کو کیا ہو گیا ہے؟ سچ مچ بتاؤ تم کون ہو؟ شہزادی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، یقین کیجئے میں سچ مچ آپ کی شہزادی ہوں۔ میں آپ کی وہی بد نصیب بیٹی ہوں جسے مردہ سمجھ کر دفنا دیا گیا تھا۔ کرشمہ قدرت سے میں دوبارہ جی اٹھی ہوں۔ خیرت نہ کیجئے، عشق کی غیبی توانائی مجھے عالم برزخ سے یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ میں صرف ایک سچے اللہ والے فقیر کے لیے زندہ کی گئی ہوں، شاہی محل کے لیے تو آج بھی مردہ ہوں۔ مرتے وقت میرا یہ جملہ آپ کو یاد ہوگا کہ کہیں پاس ہی سے شیشہ ٹوٹنے کی آواز کان میں آئی ہے۔ سن لیجئے کہ مجھے مدفن کی خاک سے اٹھا کر وہ ٹوٹا ہوا شیشہ پھر سے جوڑ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد شہزادی نے تفصیل کے ساتھ تمام رودات سنائی۔ دل تو پہلے ہی مومن تھا، اب واقعے کی صداقت کے لیے دماغ نے بھی کمان ڈال دی۔ اب بات کٹیا سے باہر نکل چکی تھی۔ بجلی کی طرح شہر میں خبر پھیل گئی کہ 4 سال کی مری ہوئی شہزادی اچانک جی اٹھی ہیں۔
بادشاہ نے سنا تو خوشی میں پاگل ہو گیا، آگے پیچھے سارا شہر فقیر کی کٹیا کی طرف چل پڑا۔ شاہانہ احتشام اور اہتمام کے ساتھ فقیر اور شہزادی کا جلوس نکالا گیا۔ جذبہ شوق میں سارا علاقہ ہل گیا تھا، ہجوم سے راستوں میں دل رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ محل کے دروازے پر خیر مقدم کے لیے اراکین مملکت ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ سمندر کی بےتاب موجوں کی طرح بادشاہ کے جذبات میں تلاطم برپا تھا۔ جو ہی محل کے سامنے فقیر کی سواری پہنچی، تحسین و مرحبا کی آواز سے فضا گونج اٹھی۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر فقیر کو گلے سے لگا لیا۔ ساری دنیا خوشی کے عالم میں مہد تھی، لیکن فقیر ایک رقت انگیز تصور میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے تو بار بار یاد آ رہا تھا کہ فقیر کا خیر مقدم کرنے کے لیے اس وقت جہاں بادشاہ کھڑا ہے، اسی جگہ ایک دن فقیر کھڑا تھا اور نہایت عاجزی کے ساتھ اپنی بادشاہ سے ملنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ نہایت اعزاز اور توقیر کے ساتھ فقیر کو شاہی محل میں اتارا گیا۔ اب وہ فقیر نہیں تھا، سلطنت کی آنکھوں کا تارا تھا، بادشاہ کا ولی عہد تھا۔ اب وہ بلخ کا کار فرما رواں تھا، لیکن نہیں، وہ اب بھی فقیر تھا۔ وہ تو اب بھی فقیر تھا، وہ اب بھی فقیر تھا۔ ایسا فقیر جس کے آگے بادشاہوں کا جلال سرنگوں تھا۔ تخت و تاج کا سب سے بڑا اعزاز قدم کی ٹھوکر پہ تھا۔ تاریخ ولایت میں فقیر کا نام حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے مشہور ہے۔ تو دوستو، یہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے کبھی ہمت نہیں ہارتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری ذات سے مایوس ہونا کفر ہے۔ اللہ کی رحمت اپنے غضب پہ حاوی ہے۔ اللہ کی رحمت انتہائی وسیع ہے۔ ہماری سوچ محدود ہو سکتی ہے، لیکن اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ کسی بھی زندگی کے واقعے میں، کسی بھی کام میں، کسی بھی مشکل میں، کوئی بھی پریشانی ہو، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، اس کی رحمت کی طلبگار بنے رہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں مزید اسی پہ بات ہوگی اور اس کو مزید آگے لے کے جایا جائے گا۔ بات اچھی لگے اس کو شیئر کیجیے گا، اپنے رب کے ساتھ جڑے رہیں، اپنے رب سے اس کا قرب مانگتے رہیں، اس کی رحمت کی دعا کرتے رہیں، اپنی بھرائی ہوئی آوازوں کے ساتھ۔ سب سے بڑی دعا کہ اپنے مالک کو یاد کریں، مصلی پہ بیٹھو اور اپنے مالک سے ایک ہی بات کرو کہ اس پورے جہان میں میرے سے بڑا کوئی گناہگار نہیں اور میں آج اعتراف جرم کرتا ہوں۔ بار الہا، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب کی عزت کا واسطہ مجھ جیسے گناہگار پہ نگاہ کرم فرما۔ ساری دنیا کا تھکا ہوا، ماندہ ہوا، روندہ ہوا، دھتکارا ہوا گناہگار، سیاکار، خطاکار تیری پاک بارگاہ میں تیری رحمت کی امید لے کے بیٹھا ہے۔ بے نیاز بادشاہ، تو نگاہ کرم کر دے، تیری ایک نگاہ سے ہم جیسے گناہگاروں کی بات بن جائے گی۔ دعا کرتے رہیں، جڑے رہیں، آسانیاں بانٹتے رہیں اور دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں۔ ساری دعائیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، بات اچھی لگے تو شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔